हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सभी पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 वीर अब्दुल हमीद। लेसन 5 है और सबक का उन्वान है वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक फौजी के लिए अपने मुल्क की हिफाजत करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक फौजी के लिए अपने मुल्क की हिफाजत करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो अपनी जान से भी ज़्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। मुल्क की अज़मत और शान के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। कई ऐसे मौक़े आते हैं कि हमारे मुल्क के अजीम जानिसार फौजियों ने मुल्क की हिफाजत की खातिर अपनी जानें तक कुर्बान कर दी और वतन पर अपनी जान निछावर करने वालों में एक नाम वीर अब्दुल हमीद का भी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबक। वीर अब्दुल हमीद। एक फौजी के लिए अपने मुल्क की हिफाजत करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो अपनी जान से ज़्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। मुल्क की अज़मत और शान के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। मुल्क की अज़मत और शान के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। एक फ़ौजी जो होता है वो अपनी मुल्क की हिफाजत करना उसके लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और वो अपनी जान से भी ज़्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और मुल्क की अज़मत और शान के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। कई ऐसे मौक़े आते हैं, कई बार ऐसे होता है कि कई मौक़े ऐसे आते हैं कि हमारे मुल्क के अजीम जानिसार फौजियों ने मुल्क की हिफाजत की खातिर अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। वतन पर अपनी जान निछावर करने वालों में एक नाम वीर अब्दुल हमीद का भी है। उनकी पैदाइश 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश में ज़िला गाज़ीपुर गांव धामोपुर में हुई। उनका नाम मोहम्मद उस्मान और वालिदा का नाम सकीना बेगम था। वीर अब्दुल हमीद 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश में ज़िला गाज़ीपुर गांव धामोपुर में पैदा हुए और उनके वालिद का नाम मोहम्मद उस्मान और वालिदा का नाम सकीना बेगम था। उनका ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था। उनके वालिद गुज़र बसर के लिए कपड़ों की सिलाई का काम किया करते थे। जो वीर अब्दुल हमीद हैं उनका ताल्लुक़ एक बहुत गरीब घराने से था और उनके वालिद जो है गुज़र बसर करने के लिए कपड़ों की सिलाई का काम किया करते थे। अब्दुल हमीद भी अपने वालिद के काम में उनकी मदद किया करते थे। अब्दुल हमीद भी अपने वालिद के काम में उनकी मदद किया करते थे। उन्हें बचपन से ही कुश्ती लड़ने, नदी में तैरने और गुलर से निशाना लगाने का शौक़ था। वीर अब्दुल हमीद जो अपने वालिद के काम में उनकी मदद करते थे, उन्हें बचपन से ही कुश्ती लड़ने का और नदी में तैरने का और गुलर से निशाना लगाने का शौक़ था। एक बार उनके घर के करीब की नदी में सैलाब आ गया। एक बार उनके घर के पास ही एक नदी थी और उसमें सैलाब आ गया। इस सैलाब से गाज़ीपुर ज़िले के पदमपुरा और आसपास के इलाके पानी में डूब गए। उस वक्त अब्दुल हमीद ने अपनी जान की बाजी लगाकर कई लोगों को डूबने से बचा लिया। घर के करीब अब्दुल हमीद जो हैं उनके घर के करीब एक नदी में सैलाब आ गया और इस सैलाब से आसपास के इलाके जो हैं वो पानी में डूब गए। उस वक्त अब्दुल हमीद ने अपने जान की बाजी लगाकर कई लोगों को डूबने से बचा लिया।
اور بچپن سے ہی جیالے تھے۔ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتے دیکھنا ان کو سخت ناگوار تھا۔ وہ کسی کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کو سخت ناگوار تھا۔ ایک بار ان کے گاؤں میں زمیندار نے ایک غریب کسان کی فصل کو زبردستی ہتھیانے کی کوشش کی۔ یہ ہے ویر عبدالحمید، اور یہ ایک فوجی، اور فوجی کے لیے اپنے ملک کی حفاظت کرنا جو ہے وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور فوجی جو ہے اپنے ملک سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ فوجی جو ہوتے ہیں وہ مر مٹنے کو تیار، ہر فوجی اپنے وطن کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور ہمارے ملک کے بہت عظیم جانثار فوجیوں نے ملک کی حفاظت کی خاطر اپنی جانیں تک قربان کر دی، اور وطن پر اپنی جان نچھاور کرنے والوں میں ویر عبدالحمید کا بھی نام ہے۔ ایک بار ان کے گاؤں کے زمیندار نے ایک غریب کسان کی فصل زبردستی ہتھیانے کی کوشش کی۔ زمیندار نے اپنے آدمیوں کو کئی کٹی ہوئی فصل لوٹ کر لانے کو بھیجا۔ عبدالحمید زیادتی کو برداشت نہ کر سکے، ویر عبدالحمید زیادتی کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے تنہا ان سب کا مقابلہ کیا، انہوں نے اکیلے ہی ان سب کا مقابلہ کیا اور کسان کی فصل کو بچا لیا۔ ویر عبدالحمید نے کیا کرا کہ ڈٹ کر اس چیز کا مقابلہ کیا اور کسان کی فصل کو بچا لیا۔ ویر عبدالحمید لوگوں سے ہی نہیں اپنے وطن سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ ویر عبدالحمید جو ہیں وہ ویر عبدالحمید لوگوں سے ہی نہیں بلکہ اپنے وطن سے بھی محبت کرتے تھے۔ اسی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر انہوں نے ہندوستانی فوج میں شامل ہونے کا ارادہ کیا۔ اسی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر انہوں نے ہندوستانی فوج میں شامل ہونے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ 27 دسمبر 1953 کو فوج میں ان کی بھرتی ہوئی۔ ویر عبدالحمید کی بھرتی کب ہوئی؟ 27 دسمبر 1953 کو فوج میں ان کی بھرتی ہوئی۔ ٹریننگ کے بعد انہیں نصیر آباد چھاونی بھیج دیا۔ تو یہاں فوجی تربیت دینے والے افسر ان کی فرض شناسی سے بہت خوش رہتے تھے۔ ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد عبدالحمید کو چار گریڈینئرز کی سی کمپنی میں تعینات کیا گیا۔ اپنی بٹالین کے ساتھ وہ آگرہ، امرتسر، جموں کشمیر، دہلی اور رام گڑھ میں خدمت انجام دیتے رہے۔ 1962 میں ہندوستان اور چین کے درمیان جنگ ہوئی۔ 1962 یہ یاد کرنے کی بات ہے کہ 1962 میں ہندوستان اور چین کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس وقت عبدالحمید فوج کے جس دستے میں شامل تھے وہ 7 انفینٹری بریگیڈ کا حصہ تھا۔ یہ وہ بریگیڈ تھا جس نے چین کے فوجیوں کو ناکو چنے چبھوا دیے۔ ان کی بٹالین نے نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی بہادری اور حوصلے کو دیکھتے ہوئے حکومت نے انہیں کئی فوجی اعزازات سے نوازا۔ 1965 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ میں ہندوستانی فوجیوں نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔
1965 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں ہندوستان فوجیوں نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ اس جنگ میں ویر عبدالحمید اپنے انفرادی کارنامے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ جو 1965 میں ہندوستان اور پاکستان کے بیچ جو جنگ ہوئی اس میں ہندوستانی فوجیوں نے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے اور اس جنگ میں ویر عبدالحمید اپنے انفرادی کارنامے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ جنگ کے دوران ان کمپنی کو کوارٹر ماسٹر حوالدار کی حیثیت سے کھیم کرن سیکٹر میں تعینات تھے۔ اس جنگ میں پاکستانی فوج نے پیٹن ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا۔ پاکستانی فوج گولہ باری کرتے ہوئے پنو پل کے راستے ہمارے ملک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عبدالحمید زبردست نشانے باز تھے۔ جو ویر عبدالحمید تھے وہ زبردست نشانے باز تھے۔ انہوں نے اس زمانے کی مشہور RCL گن سے لگاتار گولہ باری کر کے اس پل کو ہی اڑا دیا۔ اب باری ان ٹینکوں کی تھی جو ہندوستان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عبدالحمید نے ایک جیپ پر لگی RCL گن کے ساتھ فوج کی ایک ٹکڑی کی کمان سنبھال رکھی تھی۔ انہوں نے دشمن فوج کی نظر سے بچ کر اپنی جیپ کو ایک ٹیلے کی آڑ میں محفوظ کر لیا۔ انہوں نے دشمن فوج کی نظر سے بچ کر اپنی جیپ کو ایک ٹیلے کی آڑ میں محفوظ کر لیا اور یہاں سے پاکستانی ٹینکوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ یکے بعد یعنی کہ ایک کے بعد ایک دشمن کے کئی پیٹن ٹینک تباہ کر دیے۔ سوئے اتفاق اسی درمیان وہ دشمن کی نظر میں آ گئے۔ حملہ آوروں نے ان کی جیپ پر زبردست حملہ کیا۔ ویر عبدالحمید نے ہمت نہیں ہاری اور بلا خوف یعنی کہ بنا کسی ڈر کے اپنے مقام پر ڈٹے رہے۔ وہ کسی سے ڈرے نہیں اور وہ اپنے کام پر ڈٹے رہے اور مسلسل گولہ باری کرتے رہے۔ ویر عبدالحمید نے ہمت نہیں ہاری۔ ان کی جیپ پر حملہ آوروں نے ان کی جیپ پر زبردست حملہ کیا اور اس کے باوجود عبدالحمید نے ہمت نہیں ہاری اور بلا کسی خوف کے وہ اپنے مقام پر اپنی جگہ پر ڈٹے رہے اور مسلسل یعنی کہ لگاتار گولہ باری کرتے رہے۔ انہوں نے 9 ستمبر 1965 کو دشمنوں کے 3 ٹینک تباہ کر دیے جس کے لیے اسی شام حکومت ہند نے انہیں پدم ویر چکر اور پرم ویر چکر دینے کا اعلان کر دیا۔ دوسرے روز 10 ستمبر کو انہوں نے دشمنوں کے مزید کئی ٹینک تباہ کر دیے۔ گرچہ وہ اس مہم میں بری طرح زخمی ہو چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور آخر دم تک دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے اور اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ویر عبدالحمید نے وہ اپنے کام میں ڈٹے رہے اور انہوں نے آخر دم تک دشمنوں کا مقابلہ کرا اور وہ اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ ان کی سانس رکتے وقت ان کا آخری جملہ تھا، ساتھیوں آگے بڑھو۔ ویر عبدالحمید کی سانس رکتے وقت ان کا آخری جملہ تھا، ساتھیوں آگے بڑھو۔ دوران جنگ کے دوران یعنی کہ 10 ستمبر 1965 کو گولی لگنے سے ان کی شہادت ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 32 برس تھی۔
ان کی سانس رکتے وقت ان کا آخری جملہ تھا کہ ساتھیوں آگے بڑھو، اور جنگ کے دوران یعنی کہ جنگ کے بیچ میں ہی 10 ستمبر 1965 کو گولی لگنے سے ویر عبدالحمید کی شہادت ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر کتنے سال تھی؟ 32 سال تھی، 32 برس تھی۔ ان کی ناقابل فراموش بہادری، ترغیب آفریں قیادت اور عظیم قربانی کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت ہند نے عبدالحمید کو پس ازمر مرگ سب سے بڑے فوجی اعزاز پرم ویر چکر دینے سے نوازا۔ ان کی ناقابل فراموش بہادری، ترغیب آفریں قیادت اور عظیم قربانی کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی قربانی کو مانتے ہوئے حکومت ہند نے عبدالحمید کو پس ازمر مرگ سب سے بڑے فوجی اعزاز پرم ویر چکر سے نوازا۔ محکمہ ڈاک نے ان کے نام کا ٹکٹ بھی جاری کیا اور ان کی یاد میں ان کے گاؤں کا نام عبدالحمید دھام رکھا گیا۔ آج بھی پورے ہندوستان میں ویر عبدالحمید کا نام بڑے عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ آج بھی بیٹا پورے ہندوستان میں ویر عبدالحمید کا نام بڑی عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ وہ ہمارے ملک کے ان عظیم فوجیوں میں سے تھے جن میں جذبہ حب الوطنی، شجاعت اور دلیری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ ملک کی سالمیت اور قومی یکجہتی کے علمبردار تھے۔ انہوں نے نہ صرف فوج کے وقار کو بڑھایا بلکہ دوسرے فوجیوں کے لیے حوصلہ مندی کی مثال بھی قائم کی۔ لفظ بمعنی ہے جانثار یعنی کہ جان قربان کرنے والا، جانثار جان قربان کرنے والا۔ حب الوطنی وطن سے محبت، قومی یکجہتی یعنی کہ قومی اتحاد، سرشار مدہوش بے خود، ناکو چنے چبوانا محاورہ پریشان کر دینا، ناکو چنے چبوانا محاورہ پریشان کر دینا۔ تحفظ یعنی کہ حفاظت، تحفظ حفاظت، ٹکڑی ٹولی یا جماعت۔ چھکے چھڑانا یعنی کہ محاورہ ہے یہ، دشمن کو ہر طرح سے ہرا دینا۔ چھکے چھڑانا یعنی کہ دشمن کو ہر طرح سے ہرا دینا، یہ ایک محاورہ ہے۔ یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ناقابل فراموش، کبھی نہ بھلائی جانے والی۔ سوء اتفاق یعنی کہ برا اتفاق، موقع کی خرابی۔ ترغیب یعنی کہ شوق، قیادت سرپرستی۔ پس از مرگ مرنے کے بعد، سالمیت یعنی کہ سلامتی۔ غور کرنے کی بات، اپنے وطن کی ترقی کے لیے کیا گیا کوئی بھی کام وطن سے ہماری محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنے وطن کی ترقی کے لیے کیا گیا کوئی بھی کام وطن سے ہماری محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر قسم کے ظلم اور زیادتی کو روکنے کی کوشش کرنا انسانیت کی خدمت ہے۔ اپنے وطن کی ترقی کے لیے کیا گیا کوئی بھی کام وطن سے ہماری محبت کو ظاہر کرتا ہے اور ہر قسم کے ظلم اور زیادتی کو روکنے کی کوشش کرنا انسانیت کی خدمت ہے۔ ویر عبدالحمید کا یہی جذبہ انسانیت اور حوصلہ مندی ان کی شخصیت کا اہم پہلو ہے۔ پرم ویر چکر ہندوستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے جسے جنگ کے دوران غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ سبق کا خلاصہ پڑھیں گے۔ ویر عبدالحمید 1 جولائی 1933 کو اتر پردیش میں ضلع غازی پور کے گاؤں دھام پوری میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد عثمان، ویر عبدالحمید کے والد کا نام محمد عثمان اور والدہ کا نام سکینہ بیگم تھا۔ ویر عبدالحمید کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ ان کے والد کپڑوں کی سلائی کا کام کرتے تھے۔
ویر عبدالحمید صاحب بھی اپنے والد کے کام میں ان کی مدد کرتے تھے۔ انہیں بچپن سے ہی کشتی لڑنے، ندی میں تیرنے اور غلیل سے نشانہ لگانے کا شوق تھا۔ ایک بار ان کے گھر کے قریب کی ندی میں سیلاب آ گیا تو انہوں نے اپنے جان کی بازی لگا کر لوگوں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ ایک بار ان کے گاؤں کے زمیندار نے ایک غریب کسان کی فصل کو زبردستی ہتھیانے کی کوشش کی تو یہ دیکھ کر انہوں نے تنہا مقابلہ کیا کہ کسان کی فصل کو بچا لیا۔ ویر عبدالحمید لوگوں سے ہمدردی کا جذبہ رکھتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں وطن سے بھی سچی محبت تھی۔ اس جذبے نے انہیں وطن سے سچی محبت تھی، اسی جذبے نے انہیں ہندوستانی فوج میں شامل ہونے کا موقع فراہم کیا۔ ٹریننگ کے بعد انہیں نصیر آباد چھاؤنی بھیج دیا، جہاں انہوں نے اپنا فرض بخوبی نبھایا۔ 1962 میں ہندوستان اور چین کی جنگ کے دوران ان کی بٹالین نے چین کے فوجیوں کو ناکو چنے چبوا دیے اور ان کی بہادری اور حوصلے کو دیکھتے ہوئے حکومت نے انہیں کئی فوجی اعزازات سے نوازا۔ 1965 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ میں 1965 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ میں ہندوستانی فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے اور وہ ویر عبدالحمید بے خوف ہو کر اپنے مقام پر ڈٹے رہے اور مسلسل گولہ باری کرتے رہے۔ 1965 میں جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی تو ہندوستانی فوج نے دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے اور وہ بے خوف ہو کر اپنے کام پر ڈٹے رہے اور مسلسل گولہ باری کرتے رہے۔ انہوں نے 9 ستمبر 1965 کو دشمنوں کے 3 ٹینک تباہ کر دیے۔ اس کے عوض حکومت ہند نے انہیں پرم ویر چکر دینے کا اعلان کر دیا۔ اس گولہ باری کے دوران وہ بری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ دشمنوں کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ سانسیں رکتے وقت ان کا آخری جملہ تھا ساتھیوں آگے بڑھو۔ انہوں نے بہت ہی کم عمر میں شہادت پائی۔ حکومت ہند نے انہیں عظیم قربانی کے بعد سب سے بڑے فوجی اعزاز پرم ویر چکر سے نوازا۔ حکومت ہند نے انہیں عظیم قربانی کے بعد سب سے بڑے فوجی اعزاز پرم ویر چکر سے نوازا، ان کے نام سے ڈاک ٹکٹ جاری کیا اور ان کی یاد میں ان کے گاؤں کا نام عبدالحمید دھام رکھا گیا۔ ویر عبدالحمید کا نام آج بھی پورے ہندوستان میں عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ وہ ملک کی سالمیت اور قومی یکجہتی کے علمبردار تھے۔ یہ ہمارے سبق کا خلاصہ۔ سوچیے اور بتائیے، بچپن میں عبدالحمید کو جن کھیلوں کا شوق تھا وہ بعد میں ان کے کس طرح کام آئے۔ نیکسٹ ہے ہمارا، عبدالحمید نے زمیندار کی کس زیادتی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارا، چین کے ساتھ جنگ میں عبدالحمید کی بٹالین کس بریگیڈ کا حصہ تھی اور اسے کون سے فوجی اعزازات حاصل ہوئے۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارا، پاکستانی فوج کے ٹینکوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے عبدالحمید نے کیا کیا۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارا، عبدالحمید کی شہادت کے بعد حکومت نے ان کی خدمت کے اعتراف میں کیا کیا کام کیے۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارا، عبدالحمید کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ بچپن میں ویر عبدالحمید کو جن کھیلوں کا شوق تھا وہ بعد میں ان کے کس طرح کام آئے۔ بچپن میں عبدالحمید کو کشتی لڑنے، ندی میں تیرنے اور غلیل سے نشانہ لگانے کا شوق تھا۔ آگے چل کر یہ شوق ان کے بہت کام آئے۔
آگے چل کر ان کے بہت کام آئے۔ ایک بار ندی میں سیلاب آنے سے آس پاس کے علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ اس وقت عبدالحمید نے اپنی جان کی بازی لگا کر لوگوں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ ایک بار ان کے گاؤں کے زمیندار نے ایک غریب کسان کی فصل زبردستی ہتھیانے کی کوشش کی تو عبدالحمید نے تنہا لوٹ مار کرنے والوں کا مقابلہ کر کے کسان کی فصل کو بچا لیا، اور 1965 میں ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کے درمیان پاکستانی فوج پنویل کے راستے میں ہمارے ملک کی طرف آ رہی تھی۔ عبدالحمید نے نشانہ لگا کر RCL گن سے اس پل کو، تو یہ کیا تھا، پنو پل ہے یہ، کے راستے سے ہمارے ملک کی طرف آ رہی تھی۔ عبدالحمید نے نشانہ لگا کر RCL گن سے اس پل کو اڑا دیا اور پاکستانی ٹینکوں کو نشانہ بنا کر ان کے کئی پیٹرن ٹینک تباہ کر دیے۔ سوال سیکنڈ ہے ہمارا، عبدالحمید نے زمیندار کی کس زیادتی کو ماننے سے انکار کر دیا؟ جواب، ایک بار ان کے گاؤں کے زمیندار نے ایک غریب کسان کی فصل کو زبردستی چھیننے کی کوشش کی اور عبدالحمید نے زمیندار کی کس زیادتی کو ماننے سے انکار کر دیا؟ جواب ہے، ایک بار ان کے گاؤں کے زمیندار ایک غریب کسان کی فصل کو زبردستی چھیننے کی کوشش کی اور اپنے کئی آدمی فصل لوٹنے کے لیے بھیجے۔ عبدالحمید نے اس زیادتی کو برداشت نہ کر سکے، انہوں نے تنہا ان سب کا مقابلہ کیا اور کسان کی فصل کو بچا لیا۔ چین کے ساتھ جنگ میں عبدالحمید کی بٹالین کس بریگیڈ کا حصہ تھی اور اسے کون سے فوجی اعزازات حاصل ہوئے؟ جواب، 1962 میں ہندوستان اور چین کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس وقت عبدالحمید فوج کے جس دستے میں شامل تھے وہ 17 انفینٹری بریگیڈ کا حصہ تھی، جس نے چین کے فوجیوں کو ناکو چنے چبا دیے۔ ان کی بٹالین کے نمایاں کردار، ان کی بہادری اور حوصلے کو دیکھتے ہوئے حکومت ہند نے انہیں کئی فوجی اعزازات سے نوازا۔ مرنے کے بعد سب سے بڑے فوجی اعزاز پرم ویر چکر سے نوازا۔ پاکستانی فوج کے ٹینکوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے عبدالحمید نے کیا کیا؟ جواب، پاکستانی فوج کے ٹینکوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے عبدالحمید نے ایک جیپ پر لگی RCL گن کے ساتھ فوج کی ایک ٹکڑی کی کمان سنبھال کر دشمن کی نظر سے بچ کر اپنی جیپ کو ایک ٹیلے کی آڑ میں محفوظ کر لیا اور یہاں سے پاکستانی ٹینکوں کو نشانہ بنا کر ایک کے بعد ایک دشمن کے کئی پیٹرن ٹینک تباہ کر دیے۔ ویر عبدالحمید کی شہادت کے بعد حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں کیا کیا؟ عبدالحمید کی شہادت کے بعد حکومت ہند نے، یعنی کہ ویر عبدالحمید کے مر جانے کے بعد، شہادت کے بعد حکومت ہند نے ان کی خدمات کے اعتراف میں کیا کام کیے؟ جواب ہے اس کا، عبدالحمید کی شہادت کے بعد حکومت ہند نے ان کی خدمت کے اعتراف میں ان کے مرنے کے بعد سب سے بڑے قومی اعزاز پرم ویر چکر سے نوازا اور محکمہ ڈاک نے ان کے نام کا ڈاک ٹکٹ جاری کیا اور ان کی یاد میں ان کے گاؤں کا نام عبدالحمید دھام رکھا گیا۔ سوال 6 ہے ہمارا، عبدالحمید کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب، عبدالحمید کی زندگی سے ہمیں
یہ سبق ملتا ہے، عبدالحمید کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ان کی طرح بہادری کا مظاہرہ کر کے ملک کی عظمت اور شان کے لیے مر مٹنا چاہیے۔ ملک کی حفاظت شجاعت اور دلیری سے کر کے ملک کی شمالیت اور قومی یکجہتی کو بنائے رکھنا چاہیے۔ دیے گئے مرکب لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ سو اتفاق، جذبہ حب الوطنی، گزر بسر، عزت و احترام اور تن تنہا۔ ان کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو سو اتفاق چور چوری کر کے بھاگ گیا اور دوسرا شخص مجرم بن گیا۔ جذبہ حب الوطنی، ہر ہندوستانی کے دل میں جذبہ حب الوطنی ہونا چاہیے۔ گزر بسر کو ہم جملے میں اس طرح استعمال کریں گے کہ کسان جنگل سے لکڑیاں لاتا، انہیں بیچتا اور اپنی زندگی گزر بسر کرتا۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی بنا سکتے ہیں، یہ نہ بنائیں اگر تو اور بھی اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں۔ عزت و احترام، ہمیں اپنے بزرگوں کی عزت و احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بزرگوں کی عزت و احترام کرنا چاہیے۔ تن تنہا، سنسان جگہ پر اکیلے جانا خطرے سے خالی نہیں۔ تن تنہا، سنسان جگہ پر اکیلے جانا خطرے سے خالی نہیں۔ دیے گئے محاوروں کے معنی معلوم کیجیے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ جان کی بازی لگانا، ناکو چنے چبوانا، چھکے چھڑانا اور موت کے منہ سے نکالنا۔ دیے گئے محاوروں کے معنی، یہ جو محاورے ہیں ان کے معنی کیجیے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ محاورہ، یہ محاورے ہیں اور یہ اس کے معنی ہیں اور یہ جملوں میں ہم نے استعمال کریں گے اس طرح۔ جان کی بازی لگانا یعنی کہ جان خطرے میں ڈالنا۔ ہمارے نوجوان جان کی بازی لگا کر ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ ناکو چنے چبوانا، عاجز کرنا۔ ہندوستانی فوج نے دشمن کو ناکو چنے چبوا دیے۔ چھکے چھڑانا یعنی کہ ہرا دینا۔ میچ میں ہماری ٹیم نے انگلینڈ کی ٹیم کے چھکے چھڑا دیے۔ میچ میں ہماری ٹیم نے انگلینڈ کی ٹیم کے چھکے چھڑا دیے۔ موت کے منہ سے نکالنا یعنی کہ خطرے سے باہر ہونا۔ تمہیں موت کے منہ سے نکالنا ہے، قسمت اچھی تھی۔ تمہیں موت کے منہ سے نکالا ہے، قسمت اچھی تھی جو بچ گئی۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ نیچے دیے گئے الفاظ کو پڑھیے۔ نوک جھونک، تاک جھانک، دھکا مکی۔ یہ وہ مرکب الفاظ ہیں جو بظاہر الگ الگ نظر آ رہے ہیں لیکن دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ آپ اسی طرح 5 الفاظ تلاش کر کے لکھیے جن میں الفاظ الگ الگ ہوں لیکن معنی ایک ہوں۔ یہ جو ہمیں الفاظ دے رکھے ہیں، نوک جھونک، تاک جھانک اور دھکا مکی، یہ وہ مرکب الفاظ ہیں یہ جو بظاہر الگ الگ نظر آ رہے ہیں۔ الگ الگ یعنی کہ نوک جھونک، تاک جھانک، یہ مرکب الفاظ ہیں جو ہمیں الگ الگ نظر آ رہے ہیں لیکن دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ آپ اسی طرح جیسے یہ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ اسی طرح 5 الفاظ اور لکھیے جن میں الفاظ الگ الگ ہوں اور معنی جو ہوں وہ ایک ہی ہوں۔ 5 الفاظ جو الگ الگ ہیں اور لیکن معنی ایک ہیں۔ ہوش و حواس، مال و متاع اور تال میل اور ہل چال، آن بان۔ یہ میں نے آپ کو پورا چیپٹر کمپلیٹ کرا دیا ہے اور میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیسن، سوال جواب
محاورے، لفظ، معنی جو ہیں وہ سب سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔